हमेशा कलाम जो है वो कलाम में एक फिगरेटिव वर्ड्स या फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की जाती है। इसलिए यूज की जाती है, खुदा ने इसलिए इस्तेमाल की ताकि जो दुश्मन है वो खुदा की बादशाही के भेदों को जान ना सके। तो मेरे अजीजों, लेकिन खुदा अपने बादशाही के भेद अपने लोगों को जरूर देता है। उनको वो सारी जो है वो लैंग्वेजेस वो समझाता है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब होना चाहिए, और खुदा क्या कहता है, और खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है कि हमें खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए हमें उस फिगरेटिव लैंग्वेज को जो है वो सीखना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज हम खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से ना तो हम सीख सकते हैं और ना ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं। आज हम सीखेंगे जिंदगी की रोटी के बारे में, कि जिंदगी की जहां भी खुराक या फूड जो वर्ड है वो अगर आता है तो उसका क्या मतलब है, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो हम देखते हैं यसाया की किताब उसके 55 बाब में उसकी पहली 3 आयत में पढ़ूंगी। और अगर किसी के पास बाइबल है तो वो इसको पढ़ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में उनके पास है वो उसको पढ़ सकता है। यसाया 55 उसका 1 2 3 वर्सेस हैं। कोई पढ़ने में रहनुमाई करेगा तो अपना माइक। जी, मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये जो है ये एक, हम कह सकते हैं कि ये प्रोफेसी है। खुदा जो है वो अपने बंदा यसाया के वसीला से ये प्रोफेसी दे रहा है, ये पेशन गोई कर रहा है कि मैं तुम्हें जो है एक अच्छी रोटी दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी खुराक दूंगा जिसको तुम खाओगे और तुम लज्जत उठाओगे, और उससे ये होगा कि तुम सेहतमंद होगे और तुम्हारे बदन में बीमारी नहीं होगी। और फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा कि अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें बख्शूंगा। ये प्रोफेसी है। तो हम इसको देखते हैं कि जो पुराने अहदनामा की जो प्रोफेसी है वो नए अहदनामा में कैसे पूरी होती है, और हम इसको देखते हैं। हम यूहन्ना की अंजील में जाएंगे और यूहन्ना की अंजील के 6 बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, ये मौजा बहुत ही मशहूर मौजा है जो हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि 5 रोटियों को और जो 2 मछलियां थी उनको खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लोगों को बिठाओ। उस जगह बहुत घास थी, बस वो मर जो तक मीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। तो मेरे अजीजों, हम सब ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ 5,000 मर्द थे, बच्चे और औरतें उसके अलावा थी। 5 रोटियों और 2 मछलियों मछलियों से खुदा यीशु मसीह ने जो है जो हजूम जो भूखा था, जिनको भूख लगी थी, उनको फिजिकल फूड दी। फिजिकल फूड यानी कि रोटी और मछली उनको खाने को दी ताकि जो उनकी भूख जो है वो खत्म हो। लेकिन आगे हम ये देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा उनके साथ किया तो बहुत सारे लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास रोज आने लगे कि शायद रोज ही हमें रोटी देगा, खाने को हमें रोटी देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है उनसे क्या कहते हैं कि मतलब तुम जो है इसलिए मेरे पीछे आते हो कि मतलब मैंने तुम्हें रोटी खाने को दी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें उसके 26 आयत में लिखा है, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए।
کہ تم فزیکل فوڈ کے لیے جو ہے وہ میرے پیچھے آ رہے ہو. تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں روز اسی طرح سے روٹی کھلاؤں جیسے میں نے تمہیں پہلے کھلائی ہے، کل کھلائی ہے یا آج تھوڑی دیر پہلے کھلائی ہے، اور تم اس لیے میرے پیچھے آ رہے ہو. لیکن خدا یسوع مسیح ان سے کیا کہتے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. میرے پیچھے اس لیے نہ ہو کہ میں تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں، میں تمہیں فزیکل روٹی دے رہا ہوں. کیونکہ جو ہے تمہیں صرف فزیکل روٹی نہیں کھانی. جیسے کہ خدا یسوع مسیح اسی باب کے آگے کہتے ہیں، اس کے 48 ورس میں کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. کون سی روٹی کے بارے میں خدا یسوع مسیح بات کرتے ہیں؟ یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو من کھانے کو دیا جو آسمان سے اترا تھا، جو آسمانی روٹی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دھنیے کے بیج کی مانند تھی، اور وہ چھوٹی سی تھی، اور وہ اس کو ابالتے تھے اور اس کو پکاتے تھے، اس کو کھاتے تھے. اور ہم سب ایک اس بات سے بھی واقف ہیں. میں وہاں پر نہیں جاؤں گی، لیکن ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ اس کو روٹی اکٹھے کرنے کا خاص وقت میں اکٹھا کرنا، خاص وقت میں اس کو رکھ لینا، اور جتنی ضرورت ہے صرف اتنی ہی رکھنا، اس سے زیادہ اپنے لیے جمع نہ کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنوں نے لالچ کیا تھا وہ جو ہے وہ ان کی روٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی اور جو ہے ان کو پھینکنی پڑتی تھی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس خاص ٹائم پہ نہیں اٹھتے تھے روٹی لینے کے لیے، وہ دانا اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ اس کو ابالا جائے پھر اس کو روٹی پکاتے تھے، اور اس سے یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں ملتا تھا. لیکن جو ضرورت سے زیادہ اکٹھا کر لیتے تھے ان کے لیے بھی وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا، اور جو ٹائم پر نہیں اٹھتے تھے ان کو بھی نہیں ملتی تھی. لیکن جو ٹائم پر اٹھ کے اس کو لے لیتے تھے وہ سیر ہو جاتے تھے، وہ کھا لیتے تھے، اور اپنی جو فزیکل ان کی نیڈ تھی وہ اس کو پورا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہ سب جو ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ کتنے لوگ تھے جو وہاں سے نکلے تھے، لیکن کتنے لوگ راستے میں مارے گئے. کیوں؟ اپنی بے اعتقادی کے سبب سے، اپنے بڑبڑانے کے سبب سے، خدا کی اس نعمت کو، خدا کی اس حضوری کو نہ سمجھتے ہوئے، یا خدا کی اس محبت کو نہ سمجھتے ہوئے جو خدا ان سے کرتا تھا، یا خدا کی وہ ساری جو پروویژن تھی، خدا جو ان کو سب کچھ دے رہا تھا، بیابان میں بھی سب کچھ دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا کو نہ سمجھ سکے اور وہ بڑبڑاتے رہے، خدا کے کلام پر بھروسہ نہ رکھ سکے، خدا کے باتوں پر وہ یقین نہ رکھ سکے جو خدا موسیٰ کے ذریعے ان سے کہتا تھا، اور وہ بڑبڑاتے رہے، جس کے سبب سے وہ ختم ہو گئے. اسی لیے خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے من کھایا، حالانکہ انہیں بھی آسمان سے روٹی دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ختم ہو گئے، وہ پیرش ہو گئے. اور یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ ہم 53 ورس میں ہم پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے. اب خدا یسوع مسیح نے فزیکل روٹی ان کو دی. اب خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو یہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فزیکل روٹی کے لیے محنت کرو گے، اس کے لیے اگر تم میرے پیچھے آتے ہو تو وہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تم اس کو کھاؤ گے، آج کھاؤ گے، کل مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے. لیکن آگے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک تم میرا گوشت اور خون نہ پیو گے. اب گوشت اور خون کیسے ہم خدا یسوع مسیح کا پی سکتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے مطلب ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے اور ہم کھا لیں؟ یہ ناممکن سی چیز ہے. جیسے کہ ہم اگر 41 ورس میں دیکھیں تو پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. مطلب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اگر یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ہم اس شخص کا گوشت کھائیں، ہم اس شخص کا خون پیے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو ہے جو خوراک یا روٹی جو ورڈ جو یوز کیا گیا ہے یہاں پر، ہم اس میں دیکھیں گے کہ خوراک اور روٹی جو فوڈ ہے وہ ہے کیا. تو جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے خدا یسوع مسیح کو آزمایا تو خدا یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا؟ جب ابلیس نے کہا کہ کہہ تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ آدمی صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جو خدا کا کلام ہے، اس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اس سے ہم جیتے ہیں. ہماری جو فزیکل نیڈز جتنے بھی ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور پھر کما کے لاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پھر آخر کو ہم فنا ہو جاتے ہیں.
हमें उस खुराक से कुछ फ़ायदा नहीं। बेशक हम जितने मर्ज़ी सेहतमंद हों, जितना कुछ मर्ज़ी अच्छा खाएँ, लेकिन वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं देती, कुछ उससे हमें फ़ायदा नहीं है। जैसे कि हमने यशायाह में पढ़ा कि जो लोग प्यासे हैं, वो मेरे पास आओ, और जो खाना चाहते हैं, जो भूखे हैं, वो मेरे पास आओ। अब हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो प्यास है, वो एक तो फिजिकल प्यास होती है, पानी की हमें प्यास होती है, जूस की प्यास होती है, एक होती है स्पिरिचुअल प्यास होती है। ये भी, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो खुदा के लिए प्यासे हैं, खुदा के कलाम के लिए प्यासे हैं, खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, उनके अंदर उसकी प्यास है, तो उनके लिए भी ये है कि वो आएँ और मेरे पास आएँ, ताकि मैं उनकी उस प्यास को बुझा सकूँ, ताकि मैं उनकी उस खुराक को बुझा सकूँ। खुराक की जो डिमांड है, जो भूख है, उनको मैं बुझा सकूँ, ताकि वो मेरे पास आएँ। जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदावंद के पास आते हैं, वो हमें अपना कलाम देता है। और जब हम कलाम के लिए प्यास रखते हैं, तो अपना कलाम हमें देता है, हमें सिखाता है, और अपने कलाम के भेद वो हम पर खोलता है। अब जैसे कि हम सीखना चाहते हैं कि रोटी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। इसी में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अब ज़िंदगी की रोटी क्या है? यहाँ पे हम ये देखते हैं 48 और 51 वर्स हम पूरा अब इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप-दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं इस जहान की ज़िंदगी के लिए दूँगा, वो मेरा गोश्त है। अब खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरा गोश्त और खून जब तक कोई नहीं लेगा, वो ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकता, वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो रोटी हूँ, वो जहान की ज़िंदगी के लिए जो मैं आपको देता हूँ, वो मेरा गोश्त है। तो क्या हम खुदा यीशु मसीह का गोश्त खा सकते हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, लिटरली जो है गोश्त का मतलब और खून का मतलब जो है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, खुदा का कलाम। क्योंकि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, कलाम और वर्ड्स जो खुदा की तरफ से हमें दिया जाता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त और खुदावंद यीशु मसीह का खून। और खुदावंद यीशु मसीह का खून और जो गोश्त है, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है, और हमेशा की ज़िंदगी हमें उसके कलाम को सुनने से मिलती है, हमें उसके कलाम को सीखने से मिलती है। जैसे कि अगर हम ये देखें 60 वर्स में लिखा है, उसमें ये लिखा है कि इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने जी में ये जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो रूह है और जिंदगी भी है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने, हम ये जानते हैं कि बहुत सारे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह ने बनाए थे, लेकिन उनमें से जो है बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ गए थे, और आखिर में हम ये देखते हैं कि 11 शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम के सबब से कि कोई मेरा गोश्त और खून जब तक नहीं पिएगा, हमेशा की जिंदगी उसमें नहीं है, वो इस बात से ठोकर खाए, क्योंकि वो इस खुदा के इस कलाम को समझ ही ना सके, खुदावंद यीशु मसीह के इस भेद को, इस बात को समझ ही ना सके, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे जो है एक फिगरेटिव या अलामती या तशबीहन जो है वो वर्ड यूज किया है गोश्त और खून का, जबकि गोश्त और खून जो है वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में जिंदगी है। और खुदावंद यीशु मसीह ही जो है, जब उसके अल्फाज जो हैं हम सुनते हैं, हम उन पर गौर करते हैं, तो वो ही जो है वो हमेशा की जिंदगी हमारे लिए बनती है। इसका मतलब है कि हम उसको खा रहे हैं, हम उसको पी रहे हैं। तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों के जाने के सबब से जो है उनको इस बात का अफ़सोस ज़रूर हुआ कि ये मेरी इस बात को समझ नहीं सके, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो है जिस्म से तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बदन क्या है? बदन हमारा जो फ़ना होने वाला है। हम इसको जितना मर्ज़ी खिलाते रहें, हम इसको जितना मर्ज़ी अच्छा खाना खिलाते रहें। आज अगर मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, तो मैं कल मेरा फिर बिरयानी खाने को दिल करेगा, बेशक मैंने आज पेट भर के बिरयानी खाई हो।
اگر میں آج قورمہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو کل کو میرا پھر دل کرے گا میں قورمہ کھاؤں. مطلب کہ جو ہمارے بدن کی جو فزیکل نیڈس ہیں، جو ہمیں اس کا لالچ ہے یا ہمیں جو اس کی ضروریات ہے، وہ تو کہے گی دے دو دے دو دے دو دے دو. مطلب ہماری باڈی جو وہ ہم سے مانگتی رہے گی اور ہم اس کو بھرتے رہیں گے، لیکن اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ فنا ہونے کے لیے ہے. وہ ہمارے صرف ہماری فزیکل نیڈس کو تو پورا کرتا ہے، ہماری خواہش کو تو پورا کرتا ہے، ہماری ڈیزائرز کو فلفل ضرور کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے اندر ایک لالچ، مزید لالچ پیدا کرتا ہے. ہم اپنے بدن کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اچھا لباس پہننے کے لیے، اپنے اچھی خوراک دینے کے لیے ہم ملکوں سفر کرتے ہیں. ہم دن رات محنت کرتے ہیں. ہم جو ہے اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم ایک اچھی روٹی کھا سکیں. تو میرے عزیزو، وہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، ہمیں ایسا کچھ فائدہ. اور خدا یسوع مسیح نے، یا خدا نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا. خدا نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم اس کی بادشاہی میں رہیں، ہم اس کا کلام سنیں، ہم اس کے ساتھ فیلوشپ میں رہیں، اور وہ اپنی برکات ہمیں جو ہے وہ خود ہی آسمان سے ہمیں دیتا ہے اور خود ہی ہماری ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے. جیسے کہ آدم خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ اور باغ عدن میں رہتا تھا، اور جب وہ رہتا تھا تو وہ اس کو سب کچھ مل رہا تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیا، وہ خدا کی حضوری سے چلا گیا، تو پھر اس کو خود محنت کرنی پڑی. اس کو پھر بنجر زمین پر ہل چلانا پڑا، اس کو دن رات محنت کرنی پڑی تاکہ اپنے پیٹ کی بھوک کو بھر سکے، اپنے پیٹ کے جو ہے وہ اس کو ایندھن، اس کو ورڈ بولتے ہیں کہ ایندھن کو بھر سکے، اس کو سیٹسفائی کر سکے. تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، خدا کی چوائس نہیں تھی. تو میرے عزیزو، اگر ہم اس کے لیے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے صرف پیٹ کو بھرنے کے لیے، تو یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا. خدا نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے کام، خدا کے پلان، خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس پر غور کریں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے. جسم ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، روح ہمیں زندہ رکھے گی. ہمیں اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اپنی روح کو مرنے نہیں دینا. جیسے کہ آدم نے کیا کیا تھا کہ آدم کی روح مر گئی، جو اس کا خدا کے ساتھ جو ریلیشن تھا، وہ روح اس سے جدا ہو گیا، جسے وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا. کل ہی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، کہ اس نے خدا کے ساتھ ساتھ اس نے ابلیس کی بات بھی سننا شروع کر دی تھی. اس نے مکسنگ کر لی، اس نے سچائی کے ساتھ ساتھ اس نے جھوٹ بھی اس میں شامل کر لی، جس کے سبب سے اس کو باغ عدن سے نکلنا پڑا. اور جب اس کو گناہ کی حالت میں باغ عدن سے نکلنا پڑا تو پھر اس کو محنت کرنی پڑی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ہے، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. جو باتیں، مطلب جو ورڈز، جو الفاظ، جو کلام خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلتا ہے، وہ ہمارے لیے زندگی اور روٹی ہے. اور زندگی اور روٹی جو ہے، ہم اس کلام کو جب تک سنتے نہیں ہیں، جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. کلام ایک سننا اور کلام کو سمجھنا دو مختلف باتیں ہیں. کلام کو جب تک ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کلام کو ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے، کیونکہ ہم کلام کے اس بھید کو جان ہی نہیں سکے. تو میرے عزیزو، اس کے لیے ہمیں خدا کی حکمت کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. خدا کا روح القدس جو ہے وہ ہمارا اچھا استاد ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کلام کا کیا مطلب ہے. ورنہ آج اتنی ڈینومینیشنز ہیں، اتنے چرچز ہیں، اتنی کلیسیاں ہیں، ہر بندہ اپنے طریقے سے جو ہے انسانی جو رائے ہے، جو ہیومن اوپینین ہے، اس کے مطابق کلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اس کے مطابق کلام کو بیان کر رہا ہے، جو کہ غلط ہے. ہمیں جب کلام کو بیان کرنا ہے تو روح القدس کی ہدایت سے کرنا ہے، روح القدس کی ہدایت سے لوگوں کو بتانا ہے. اگر جو کلام جو خدا کی روح القدس کی ہدایت سے نہیں بولا جاتا، جس میں انسان کی اپنی اوپینین شامل ہے، تو میرے عزیزو، وہ کلام خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، جیسے کہ ہم نے یوحنا کی انجیل میں دیکھا، اس کے پہلا باب میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلمہ متجسد ہوا. کلمہ متجسد ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کلام جو ہے اس نے بدن لیا، کلام نے بدن اختیار کیا، یا کلام کو ایک بدن دیا گیا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے کلمہ بولا اور خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بدن میں آئے. تو کلمہ متجسد ہوا کا مطلب یہی ہے، جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلا باب اس کی 14 میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال.
تو میرے عزیزو، کلمہ مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا جو ہے، جو ورڈ ہے، وہ اس نے بدن اختیار کیا اور وہ بدن ہمارے درمیان رہا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان رہا۔ اور میرے عزیزو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خود خدا بھی ہے اور خدا یسوع مسیح بیٹا بھی ہے اور خدا یسوع مسیح زندہ کلام بھی ہے۔ ورڈ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح اگر ورڈ ہے تو ورڈ ہمارے پاس ریٹن شکل میں ہے، لیکن یہ ریٹن شکل میں ساتھ ساتھ ہونے کے خدا یسوع مسیح بھی ہے، اور خدا یسوع مسیح کمپلیٹ ایک لیونگ ورڈ ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے خدا کے پورے کلام کو، جو ہمارے پاس بائبل کی شکل میں ہے، ہم نے پورے کلام کو پورا کر دیا ہے جب ہم ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح لیونگ ورڈ ہے، وہ زندہ کلام ہے جو ہمارے درمیان ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب خدا یسوع مسیح آئے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو الفاظ خدا یسوع مسیح سے سنیں، جو کلام خدا یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ ہمیں اس میں اپنی اوپینین یا اپنی رائے اس میں ہم نے شامل نہیں کرنی۔ جیسے باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ باغ عدن میں یہی ہوا تھا کہ ابلیس نے اس کو بتایا کہ تم اپنی رائے اپنے ذہن سے سوچو کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نہیں مرو گے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں مرو گے، لیکن وہ مر گئے۔ کیا؟ کہ وہ روحانی موت مر گئے۔ اور خدا کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ خدا کا مطلب یہی تھا کہ تم روحانی موت مر جاؤ گے، میری حضوری سے تم بے دخل کر دیے جاؤ گے اگر تم نے یہ بات مان لی، اگر تم نے ابلیس کی بات مان لی یا تم نے اس کے فالوور بن گئے، تو تم جو ہے اس چیز سے جو ہے دور ہو جاؤ گے، میری حضوری سے دور ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، یہی بات باغ عدن میں ہوئی تھی، اور ابلیس نے کہا کہ نہیں مرو گے۔ اب جو ہوا تھی وہ اس بات کو سمجھ نہ سکی، کیونکہ ہوا جو ہے وہ فزیکل ڈیتھ کی بات کر رہی تھی، اور ابلیس جو ہے اس کو فزیکل ڈیتھ کے چکروں میں اس کو الجھا کے اس نے اس کو اپنی باتوں میں جو ہے اپنی باتوں میں لے آیا، اور اس نے ان کی باتوں کو فالو کیا۔ ہم نے کل یہی بات کہی تھی کہ پھل کھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھی اس نے کوئی سیب کھایا یا اس نے کوئی گندم کا کھایا یا اس نے کوئی ناشپاتی کھائی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے اس کے الفاظ کو فالو کیا، اس نے اس کی بات کو مانا، اور اس نے وہ کام کر لیا جو ابلیس نے اس کو کہا تھا، اور اس پر وہ بلیو کر لیا۔ جب اس نے اس پر بلیو کر لیا تو وہ خدا کی حضوری سے بے دخل ہو گئی۔ یہ گناہ تھا۔ تو میرے عزیزوں، جیسے کہ میں کل اس میں پڑھ رہی تھی مکاشفہ کی کتاب میں، تو اس کے پہلے باب میں اگر ہم دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، میں صرف ذرا اس کو بیان کروں گی، اس کے بعد ہم اینڈ کی طرف جائیں گے۔ اس میں خدا یسوع مسیح جب یوحنا کو اپنا تعارف کرواتے ہیں تو اس میں خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں سچا گواہ ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہاں میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ سچا گواہ کا کیا مطلب ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح اکثر اپنے شاگردوں سے بات کرتے تھے کہ میں باپ سے نکلا ہوں، اور جو باپ جو آسمان سے اترا ہے وہ میں ہوں، اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ سچا گواہ کا مطلب یہ ہے کہ میں باپ کو جانتا ہوں کہ باپ کون ہے، اور جو میں کلام تمہیں دیتا ہوں وہ سچا ہے، کیونکہ میں باپ کو جانتا ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، اور میں باپ کی سچی گواہی دیتا ہوں۔ میں باپ کے جو بھید آپ کو بتاتا ہوں وہ سچ ہیں۔ جو باتیں، جو پروفیسیز، جو پیشن گوئیاں، جو چیزیں آنے والے حالات میں، جو فیوچر میں آنے والی باتیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں باپ سے نکلا ہوں، اور وہ ساری باتیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ سچ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی تمہیں ان کے علاوہ، میرے علاوہ اگر کوئی تمہیں بات بتائے گا، یا تمہیں خدا کے بارے میں یا خدا کی بادشاہی کے بارے میں یا اٹرنل لائف کے بارے میں اگر تمہیں کوئی اور طریقہ بتائے گا تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا خدا کو، وہ نہیں جانتا خدا باپ کو۔ صرف میں جانتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا خدا باپ کو، میرے علاوہ خدا کی بادشاہی کو کوئی نہیں جانتا، میرے علاوہ خدا کی حضوری میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ہی ایک سچا گواہ ہوں، میں ہی ایک ہوں جو جانتا ہوں، اور جس نے یہ ساری باتیں تمہیں دکھائی ہیں، اور جو جیسے کہ یوحنا سے خدا یسوع سے کہتا ہے کہ میں وہ باتیں جو بہت جلد ہونے والی ہیں میں تمہیں دکھانے لگا ہوں۔
میں تمہیں بتانے لگا ہوں. تو اٹ مینس کہ صرف میں ہی جانتا ہوں. جیسے کہ ہم نے دیکھا مکاشفہ کے 5 باب میں کہ اس کو ایک بک دی جاتی جس میں مہریں لگی ہوئی تھی، تو کوئی بھی نہیں تھا کہ وہ ان مہروں کو کھول سکے. مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کو، خدا کی پیشن گوئیوں کو سیل کر دیا گیا تھا. سیل مینس کہ ان پہ سٹیمپ لگ گئی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی جان نہیں سکتا تھا سوائے خداوند یسوع مسیح کے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں سچا گواہ ہوں. تو میرے عزیزو، جو باتیں خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلتی ہیں، جو کلام کے ذریعے ہوتی ہیں، اور جو ہمیں کلام پھر جب سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ جب وہ روح القدس کی ہدایت سے ہمیں بتایا جاتا ہے، تو وہی کلام سچا ہے. اور ادروائز اگر کوئی انسان اپنی اوپینین، اپنی عقل، اپنی حکمت، آج دنیا میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو بائبل اسٹڈی کراتے ہیں، وہ سب کچھ کراتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو روح القدس کی ہدایت سے نہیں ہے، آپ کو حکمت نہیں مل رہی، کلام کی تفسیر آپ کو نہیں مل رہی. وہ انسانی حکمت تو ہو سکتی ہے، اور پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ حکمت کی روح سے وہ باتیں ہمیں اچھی تو لگتی ہیں، کہ ہمیں صحیح لگتی ہیں، کہ ہاں یہ واقعی اچھی بات ہے، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ ہم انسانی حکمت سے سوچتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی حکمت سے ان کو دیکھتے ہیں تو خدا کی حکمت ان کو رد کر دیتی ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے. ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع مسیح ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی خدا کا کلام ہے، خدا یسوع مسیح کا کلام ہے، جو خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن اگر ہم اس میں مکسنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس میں اگر مکسنگ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، تو وہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کا گوشت کھانا اور خدا یسوع مسیح کا خون پینا، کہ ہم اس کی باتوں کو فالو کریں، اس کی باتوں کو سنیں، ان پہ غور کریں، ان کو سیکھیں، اور ان کو سیکھنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کریں، ان کے سیکھنے کی پیاس اپنے دل میں رکھیں. دن بدن ہم اس میں جو ہے وہ بڑھیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم خدا یسوع مسیح کے کلام میں جو ہم بڑھتے جاتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں نئی باتیں، نئی چیزیں، نئے بھید ہم پر کھولے جاتے ہیں، اور ہم ان کو سیکھتے ہیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.